अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आज हम स्टार्ट करेंगे मेरी तन्हाई मेरी जहाँ पे बनी है साइयाँ की दूसरी एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शानी इनके गले से लग कर रोने लगी। देखो बेटा, मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की है लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहा। तुम इसकी ज़िद से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो, दादो ने इसे समझाते हुए कहा। क्या मतलब है आपका दादो? नानो, अगर वो ज़िद पर अड़े हैं तो क्या आप लोग इसकी बात मान लेंगे? क्या आप नहीं जानते कि पहले मेरी ज़िंदगी में कितनी तबाही मची है इस शख्स की वजह से? अपना सब कुछ लुटा कर गई थी मैं यहाँ से। अपनी ज़िंदगी, अपनी इज़्ज़त, अपनी मोहब्बत, हर चीज़ बिल्कुल हाथ गई थी मैं यहाँ से। और मुझे यहाँ से भेजने वाला ये शख्स था। बेटा, वो तुमसे मोहब्बत करता है। नानू ने एक और कोशिश की। मोहब्बत? रोशान तंजिया मुस्कुराई। वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है वो तो 4 साल पहले ही देख चुकी हूँ नानो। अब मैं अपनी ज़िंदगी इस शख्स के हाथों बर्बाद नहीं होने दे सकती। मैं नहीं रहूँगी यहाँ, मुझे जाना है यहाँ से। बस इतना कहकर वो उठी और अपना सामान पैक करने लगी। शानी बेटा, ये क्या ज़िद कर रही हो? प्लीज़ ऐसा मत करो। तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती। अगर तुम अब चली गई तो इर्तिज़ा पागल हो जाएगा। तुमने 4 साल इसकी ज़िंदगी नहीं देखी। मैंने तो इसे कभी मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा। वो ज़िंदा तो था मगर जी नहीं रहा था। लेकिन अब से तुम आई हो, वो कितना खुश रहने लगा है। मेरे बच्चे की खुशियाँ हो तुम। प्लीज़ इससे अपना आप मत छीनो। अगर तुम यहाँ से चली गई तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा, नानो ने इसे समझाते हुए कहा। लेकिन वो इनकी बात सुन ही कहाँ रही थी। इसे तो बस यहाँ से निकलना था। अपना सामान पैक करके वो अपना हैंड बैग भी, अपना पासपोर्ट ढूंढने लगी जो वहाँ पर नहीं था। मेरा पासपोर्ट कहाँ चला गया? यहीं तो रखा था मैंने। पासपोर्ट कहाँ है नानो? मैंने यहाँ पे अपने बैग पर रखा था। नानो बताएं, रोशानी ने पूछा। तुम जानती हो तो क्यों पूछ रही हो? नानो के अंदाज से साफ पता चल रहा था कि वो जानती हैं कि इसका पासपोर्ट कहाँ है। नानो, आप भी इसका साथ दे रही हैं, ये जानते हुए भी कि जुल्म मेरे साथ हुआ है, बेकसूर मैं हूँ। वो गलत था, गलती इसने की थी तो सज़ा मैं क्यों काटूँ? याद रखिएगा नानो, आप मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तहान में इस शख्स का साथ दे रही हैं। मैं इसके लिए कभी आपको माफ़ नहीं करूँगी। अपनी आंखों से आंसू साफ़ करते वो कमरे से बाहर निकल गई थी क्योंकि इसे इर्तिज़ा से अपना पासपोर्ट लेना था। वो अपने कमरे में आई तो इर्तिज़ा यहाँ नहीं था। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था। यकीनन वो वहीं पर था। इसके कमरे में ना होने का फ़ायदा उठाते हुए इसने जल्दी से इसके साइड दराज में अपना पासपोर्ट ढूंढना चाहा, लेकिन इसे काफ़ी मायूसी हुई। फिर इसने अलमारी खोली, वो अक्सर यहाँ पर रखता था, और तेज़ी से अपना पासपोर्ट ढूंढने लगी। जब इसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, वो पीछे मुड़ी। वो बिना शर्ट के सीने पे हाथ बांधे पुरसुकून सा खड़ा इसे देख कर मुस्कुरा रहा था। वो अभी अभी नहा कर निकला था। मेरा पासपोर्ट कहाँ है? इसके हुलिये से नज़र चुराते हुए इसने पूछा, जबकि इसके इस तरह नज़र झुकाने पर वो महसूस होकर हंसा था। मेरे पास है, इसने कबूल किया। आपको ज़रा शर्म नहीं आई चोरी करते हुए? आपने मेरा पासपोर्ट चुराया, शानी ने गुस्से से कहा। शोहर की सब चीज़ों पर इसकी बीवी का हक़ होता है और बीवी की सारी चीज़ों पर इसके शोहर का। तो सोचा तुम्हारे पासपोर्ट पर भी मेरा हक़ है, बस मैंने ले लिया। अब तुम इसे चोरी तो नहीं कह सकती। वो इसके बिल्कुल करीब आ चुका था। प्लीज़ आप पहले शर्ट पहने फिर बात करते हैं, इसने नज़रें चुराते हुए कहा। तो क्या अब तक तुम मेरे साथ डुएट गा रही थी कि मैं शर्ट पहने बगैर बात नहीं कर सकती? इर्तिज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। देखिए प्लीज़, आप अपनी शर्ट पहने फिर बात करते हैं। शानी समझ चुकी थी कि वो उसके साथ जितनी नफ़रत और गुस्से से पेश आएगी वो इतनी ही ज़िद करेगा। इसीलिए इसे समझाने का फ़ैसला किया और इसे बताना चाहती थी कि वो तंजील के साथ मंगनी कर चुकी है। बात तो शर्ट पहने बगैर भी हो सकती है। वो उसके मज़ीद करीब हुआ। पहले भी तो होता रहता था, तुम इस तरह से पहले भी तो करता था तुमसे इस तरह से बातें। वो एक हाथ से इसके चेहरे के बाल हटाता, दूसरे हाथ इसकी कमर के पीछे ले गया और एक झटके से इसे खींचकर अपने करीब तरीन कर लिया। छोड़े मुझे नहीं करनी आपसे कोई बात। छोड़े मुझे। रोशानी को अब इसके कमरे में आने का फ़ैसला गलत लगा। क्या हो गया है शानी? इतनी परेशान क्यों हो रही हो? बेफिक्र हो, रुखसती से पहले मैं कुछ नहीं करूँगा। इर्तिज़ा, छोड़े मुझे, रोशानी ने अपना आप छुड़ाते हुए कहा। पहले भी तो आता था तुम्हारे करीब, तब तुम इस तरह से तो नहीं करती थी। वो इसकी मज़ाहमतों को देखते हुए बोला। पहले बात और थी। रोशानी ने अपना आप छुड़ाने की एक और कोशिश की। हाँ, पहले बात और थी। पहले हमारे बीच 4 साल का ये फासला नहीं था, लेकिन अब नहीं रहेगा। बस आज की रात, फिर कल तुम मेरी हो जाओगी हमेशा हमेशा के लिए। फिर अपनी ये मज़ाहमतें अपने कमरे में छोड़ कर आना, क्योंकि मेरे सामने ये नहीं चलेंगे। इसके कान के बिल्कुल करीब सरगोशी करते हुए वो इसके कानों की लो चूम कर कमरे से बाहर निकल गई, जबकि रोशानी इसके कमरे में आने की वजह से पछता रही थी। घर के नौकर ना तो अब इसे घर से बाहर निकलने दे रहे थे और ना ही इसे किसी से फ़ोन पर बात करने दे रहे थे। वो इल्तिजाई नज़रों से नानो को देखती रही, लेकिन वो नज़रें झुका लेती। वो यहाँ आकर कैद होकर रह गई थी। इसे ये सब कुछ
بابا پر چھوڑ دینا چاہیے تھا، اسے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ بچپن سے اس کی ذات کو اپنے تک محدود رکھنے والا شخص اسے کسی اور کا ہونے دے گا۔ نہ جانے تنزیل اس بات سے کرنے کی کتنی کوششیں کر چکا ہوگا، لیکن اس کی بھی ساری کوششیں ناکام ہو چکی ہوں گی، کیونکہ گھر کا نمبر اس کے پاس نہیں تھا اور شانی کا نمبر فون وہ توڑ چکا تھا۔ ماموں نے بھی ارتضیٰ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بھی اپنی ضد پر قائم تھا۔ ارتضیٰ نے اسے شاپنگ پر چلنے کے لیے کہا، جس پر اس نے صاف انکار کر دیا۔ ارتضیٰ کندھے اچکا کر خود ہی نکل گیا اور اب جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں اس کی پسند کی ویڈنگ ڈریس تھمائی۔ تم نے یہ ڈریس کل پہننا ہے، نہ تو میں یہ ویڈنگ ڈریس پہنوں گی اور نہ ہی آپ کے ساتھ رخصتی کروں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جب چاہیں گے اپنی منمانی کریں گے؟ بالکل غلط، آپ کو میں نہیں کرنے دوں گی، آپ سے شادی نہیں کروں گی میں آپ سے شادی۔ سنا آپ نے؟ دیکھو شانی، بہت برداشت کر لیا میں نے، میں کب سے تمہارا یہ رویہ برداشت کر رہا ہوں اور تم جانتی ہو نا تمہیں اس طرح سے بات کرنے کی عادت ہے، نہ تو تمہیں اس طرح کی باتیں کرنے کی عادت ہے اور نہ ہی مجھے سننے کی۔ اور جہاں تک بات ہے رخصتی کی، وہ تو ضرور ہوگی، شادی تو تمہاری میرے ساتھ ہی ہوگی۔ اگر تم یہ خود نہیں پہنو گی تو میں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا، لیکن تمہیں یہ شادی کرنی پڑے گی ہر حال میں۔ اس کے انداز پہ کہتا اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا، پھر مڑا اور اسے دیکھتے ہوئے پیار سے بولا، ویسے بھی تم مجھ سے پیار کرتی ہو، میں جانتا ہوں، تو پھر ان سب نخروں کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ نہیں کرتی میں آپ سے پیار، نہیں کرنی مجھے آپ سے شادی، میں صرف تنزیل سے شادی کروں گی جس سے میں پیار کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ارتضیٰ کا ہاتھ اس کا منہ بند کر گیا تھا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ شانی کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا، وہ صوفے پر جا سے ٹکرائی۔ میری ہو تم، صرف اور صرف میری، خبردار جو اپنے منہ سے کسی اور مرد کا نام بھی لیا ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اس کے بھی اور تمہارے بھی۔ وہ دہاڑتا ہوا چلا گیا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے سب سے پہلے شانی کے بابا کو فون کیا۔ انکل، کل آپ کے بیٹے کی رخصتی ہے، مجھے لگا کہ آپ کو بتانا چاہیے، جانتا ہوں اتنے کم وقت میں آپ نہیں آ سکتے، لیکن پھر بھی میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھا، بس اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اس نے انہیں بات کرنے کا موقع نہ دیا تھا، جبکہ شانی کی رخصتی کا سن کر بابا پریشان ہو چکے تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ شانی نے جانے کا فیصلہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ارتضیٰ اتنی آسانی سے اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ اس بارے میں تنزیل کو کچھ بتائیں کہ نہ بتائیں۔ انہوں نے بار بار ارتضیٰ کے نمبر پر دوبارہ فون کیا، لیکن اس نے فون نہ اٹھایا۔ سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ جب دل کرتا ہے ٹکراتے ہیں، جب دل کرتا ہے اپناتے ہیں۔ میں کوئی گڑیا نہیں ہوں، ایک جیتی جاگتی انسان ہوں، میرے بھی کچھ خواب ہیں جنہیں پورا کرنا میرا حق ہے۔ آپ اس طرح سے مجھ سے میرے حق چھین نہیں سکتے اور نہ ہی میں آپ کو یہ حق خود سے چھیننے دوں گی۔ بہت شوق ہے نا آپ کو رخصتی کرنے کا، اب میں وہ کروں گی جو آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ خود سے عہد کرتی وہ ارتضیٰ کے خلاف پلاننگ کرنے میں مصروف تھی، جب اچانک کوئی اس کے ساتھ آ کر بیڈ پر بیٹھا۔ اچانک اپنے ساتھ کسی کو محسوس کر کے روشانے چونکی۔ میرے ہی خیالوں میں اس حد تک گم ہو کہ میرے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی۔ کیا دعویٰ تھا! اسے یقین تھا کہ وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ خوش فہمی اس سے باہر نکلے، میں آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہی اور نہ ہی آپ کے بارے میں سوچنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہوں۔ روشانے غصے سے بولی، اوکے فائن، مت سوچو میرے بارے میں، لیکن کسی اور کے بارے میں سوچنے کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو۔ وہ اسی کے انداز میں بولا، مجھے میرا پاسپورٹ چاہیے، میں واپس جانا چاہتی ہوں، بہت بڑی غلطی کر دی میں نے یہاں آ کر۔ روشانے غصے سے بولی، ہاں لیکن اب تو تم نے غلطی کر دی ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہاں تک آ گئی ہو تو میرے بیڈ روم تک بھی آ جاؤ، جو نہ جانے کتنے سالوں سے تمہارا منتظر ہے۔ ارتضیٰ نے بے باکی کی دیواریں پھلانگتے ہوئے کہا، جس پر روشانے کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن پھر وہ بولی، نہ تو مجھے آپ کے روم میں آنے کا کوئی شوق ہے اور نہ ہی آپ کی زندگی میں، اور خاص کر اس کمرے میں تمہیں آنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتی جہاں مجھ سے پہلے آپ میرے حقوق کسی اور کو ادا کر چکے ہیں۔ شانی، وہ ایک غلطی تھی، ارتضیٰ غصے سے چلایا، آپ کی وہ غلطی میرے دکھوں کا ازالہ نہیں کر سکتی ارتضیٰ۔ روشانے اسی کے انداز میں بولی، تو مجھے ایک موقع دو روشانے، بنا صفائی پیش کرنے کا موقع دیے تم مجھے سزا نہیں سنا سکتی۔ آپ نے مجھے صفائی پیش کرنے کا موقع دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ روشانے نے لگے ہاتھ پرانے حساب بے باک کیے۔ مجھ پر حق جتانے سے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی غلطیوں پر غور کریں۔ میں غلط، میں گناہ گار، میں کمینہ، میں دھوکے باز، میں بے وفا، لیکن پھر بھی تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی جب تک ارتضیٰ حیدر کی آخری سانس چلتی ہے۔ تم ارتضیٰ حیدر کی کہلاؤ گی، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ روشانے اپنی بے بسی پر رونا چاہتی تھی، لیکن وہ اس شخص کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اپنی آنکھوں میں آیا آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کیے اس نے اس شخص کا مقابلہ کرنے کا سوچا تھا۔ بیٹا، میں اسے سمجھانے کی بہت کوشش کر چکا ہوں، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا ہے۔ وہ کسی بھی حال میں تمہیں طلاق دینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ میں نے اسے رخصتی نہ کرنے کا کہا تو اس نے کہہ دیا کہ یہ اس کا معاملہ ہے، مجھے بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد بھی میں نے اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ میری بات ماننے کو راضی ہی نہیں ہے، احسن صاحب نے بے بسی سے کہا۔ جو اپنے بیٹے کی ضد سے اچھی طرح سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ ارتضیٰ کسی بھی حال میں روشانے کو نہیں چھوڑے گا۔
روشانہ نے جب اس کی کچھ نہیں تھی تب اس نے روشانہ پر اپنا حق جتانا شروع کر دیا تھا۔ اب تو وہ اس کی بیوی تھی، اب تو اسے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ نہ تو گھر سے باہر جا پا رہی تھی اور نہ ہی فون پر کسی سے بات کر پا رہی تھی۔ کل رات اس نے یہ تک سوچ لیا تھا کہ وہ اس پر پولیس کیس کرے گی، ہو سکتا ہے اس معاملے میں وہ اس کی کچھ مدد کر پائے، لیکن وہ بھی اس کنڈیشن میں ہوتا جب ارتضیٰ اسے گھر سے باہر نکلنے دیتا یا پھر فون پر کسی سے بات کرنے دیتا۔ ارتضیٰ نے اس پر ہر طرح کی پابندیاں لگا دی تھی جو نہ چاہتے ہوئے بھی ماننی پڑ رہی تھی۔ اب تو وہ اسے شاپنگ کے لیے بھی منع کر کے پچھتا رہی تھی۔ اگر وہ اس کے ساتھ شاپنگ پر چلی جاتی تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ پولیس سے رابطہ کر سکتی تھی، لیکن اب وہ بھی ممکن نہیں تھا۔ جبکہ دوسری طرف ارتضیٰ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پہلے وہ اس کے واپس آنے کی خوشی منا رہا تھا تو اب وہ اپنی شادی کی خوشیوں میں مگن تھا، جبکہ اس کی پیاری سی نانو اپنے پوتے کی بلائیں لے رہی تھی۔ اس کی نانو کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہ تھی، وہ اس کا ساتھ دینے کے بجائے ارتضیٰ کا ساتھ دے رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس بار روشانہ حق پر ہے اور ارتضیٰ غلط۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ صبح اسے ارتضیٰ کے کمرے میں بھیجنے والے تھے جو وہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے آدھی رات ہونے کا انتظار کرتی۔ جب سب لوگ سو گئے تو اس نے بابا اور ارتضیٰ سے رابطہ کرنے کے بارے میں سوچا تھا۔ اپنی سوچ کے مطابق وہ رات کے 1 بجے کے قریب کمرے سے باہر نکلی تو یہاں پر کوئی نہیں تھا۔ سکون کا سانس لیتے وہ فون کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا، کسی نے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے قریب تر کر لیا۔ کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ یہ سب کچھ شانی؟ صرف ایک موقع ہی تو مانگ رہا ہوں۔ میں تم سے جتنی نرمی سے پیش آ رہا ہوں تم اتنا ہی میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ اس کے بالکل قریب وہ بہت پیار سے اسے ڈانٹ رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ غصے سے چلائی۔ آہستہ بولو شانی، اس گھر میں اور بھی لوگ موجود ہیں ہمارے علاوہ جن کی نیند خراب ہو سکتی ہے۔ اس کے کان میں دھیرے سے بولا۔ ارتضیٰ پلیز چھوڑے مجھے۔ اس بار التجا لہجے میں غصے سے زیادہ التجا تھی۔ ارتضیٰ نے فوراً اسے چھوڑ دیا۔ چھوڑ رہا ہوں لیکن صرف ابھی کے لیے، کل مجھ سے اس طرح کی کوئی امید مت رکھنا۔ وہ نرمی سے اس کا گال چومتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی اس حرکت پر روشانی سر سے پیر تک سرخ ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اپنی چاہت کے حسین رنگ دیکھتے ہوئے ارتضیٰ نے اس محبت سے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک بار پھر سے اسے کمرے میں چھوڑ کر دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ روشانی جو اس کی حرکت پہ پہلے سے بہت غصہ سے دروازہ لاک ہونے کو نوٹ ہی نہ کر پائی۔ جب غصہ تھوڑا کم ہوا تو دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن مایوسی کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارتضیٰ اسے اپنے ہی گھر میں کے ایک کمرے میں لاک کر چکا ہے۔ اسے تیار کرنے کے لیے بیوٹیشین آ چکی تھی جو 4 بار اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا چکی تھی، لیکن اس نے دروازہ نہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 2 دفعہ نانو بھی اس کے کمرے تک آئی اور تو اور ماموں بھی اس کے کمرے تک آئے، لیکن اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ اس تماشے کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دے گی جیسا ارتضیٰ چاہتا ہے۔ اسی دوران ایک بار پھر سے دروازہ بجا، لیکن اس بار دروازہ کھٹکھٹانے والا نہ تو بیوٹیشین تھی اور نہ ہی نانو اور نہ ہی ماموں۔ شانی دروازہ کھولو نہیں تو میں دروازہ توڑ دوں گا اور تم جانتی ہو کہ میں ایسا کر گزروں گا۔ ارتضیٰ غصے سے دروازہ پیٹتے ہوئے بولا۔ ارتضیٰ پلیز چلے جائیں یہاں سے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گی، شانی تقریباً چلاتے ہوئے بولی، لیکن اسی وقت اسے اپنے کمرے کی کلک کی آواز آئی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں دروازہ کھلا تھا، جس کی چابیاں ارتضیٰ کے ہاتھ میں تھی۔ وہ تیز ہاتھ قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے شانی ضد مت کرو، ضد کے معاملے میں تم سے کہیں قدم آگے ہوں۔ فی الحال میں تم سے نرمی سے بات کر رہا ہوں کیونکہ اس سب میں غلطی صرف میری ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ میں اپنی غلطی کے لیے شرمندہ ہوں اور تم سے کئی دفعہ معافی بھی مانگ چکا ہوں۔ تم میری بیوی ہو، میں جب چاہوں تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں۔ اگر میں چاہتا تو تمہیں وہاں پر بھی لینے آ سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے تمہیں وقت دیا۔ مجھے یقین تھا کہ تم خود میرے پاس آؤ گی اور تم اب آ چکی ہو، اس لیے مزید نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلدی سے ڈریس پہنو اور وہ لڑکی تمہیں تیار کرے گی، تم چاہو یا نہ چاہو، لیکن آج سے تم میرے کمرے میں میرے ساتھ رہو گی میری بیوی بن کر۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ارتضیٰ نے اسے بہت کچھ باور کروایا تھا اور ڈریس اس کے قریب رکھ کر باہر نکل گیا۔ میں بتا چکی ہوں میں اس تماشے کا حصہ نہیں بننا چاہتی، بند کریں اپنے ڈرامے اور نہیں کرنی مجھے آپ کے ساتھ شادی۔ میں یہاں طلاق لینے کے لیے آئی تھی، نہ کہ آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے۔ شانی کی آواز اتنی اونچی تھی کہ باہر کھڑی لڑکی آرام سے سن سکتی تھی، لیکن تبھی ارتضیٰ کا مضبوط ہاتھ اس کا منہ بند کر گیا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ شانی بیڈ پر جا گری۔ بہت سمجھا لیا تمہیں پیار سے، سچ ہے تم پیار کے قابل ہی نہیں ہو۔ اگر تم ایسے چاہتی ہو تو ایسا ہی ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس کا بازو پکڑے اسے کھڑا کرتے ہوئے اس کا ڈریس اٹھا کر اسے گھسیٹتے ہوئے واش روم کی طرف لے جانا لگا۔ تم چاہتی ہو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے تیار کروں؟ اوکے جان، میرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت تجربہ ہوگا، اس کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے بولا، جیسے شانی نے مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس سے پہلے کہ شانی نے کبھی ارتضیٰ کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ ارتضیٰ پلیز ایسا مت کریں۔ شانی کا سارا غصہ خوف میں تبدیل ہو چکا تھا۔ کم آن جان، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، حق رکھتا ہوں تم پر۔
ارتضیٰ اس کے قریب آیا۔ میں خود پہن لوں گی، شانی جلدی سے بولی۔ گڈ گرل، زیادہ وقت نہیں ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اس کے گال پر جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے تھپڑ مارا تھا، محبت سے ہاتھ پھیرتا اس کے درد پر اپنے ہونٹ رکھ کر مرہم لگایا۔ سوری اس کے لیے، بس اتنا ہی کہہ کر وہ باہر نکل گیا، جبکہ اس کی حرکت کو دیکھتے ہوئے شانی بری طرح سے گھبرائی تھی۔ بیوٹیشین نے اسے سچ مچ میں سر سے پیر تک چینج کر دیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت لگے گی۔ سرخ رنگ کے خوبصورت ترین لہنگے میں وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شام 6 بجے کا وقت تھا جب ارتضیٰ اس کے کمرے میں آیا اور اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ شانی کی خوبصورتی کا دیوانہ تو وہ نہ جانے کتنے سالوں سے تھا، لیکن آج شانی سچ مچ میں اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے کہتا تھا کہ اس کی دلہن دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن ہوگی، اور آج شانی اس کے لیے واقعی دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن تھی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی بیوٹیشین کو جانے کا اشارہ کیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ کیا یہ سب کچھ میرے لیے ہے؟ ارتضیٰ نے اس کے سجے سورے روپ کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ شانی کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ آخر وہ اس سے اتنا شرما کیوں رہی ہے؟ اسے تو اس پر غصہ آنا چاہیے تھا۔ آخر وہ اس کے ساتھ زبردستی کا رشتہ جوڑ رہا تھا، لیکن پھر بھی دل کے کسی کونے سے آواز آئی تھی، یہ شخص آج بھی اس کے دل کے دنیا کا شہنشاہ تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے اس کے دل کی ساری سلطنت جس کے نام کر دی تھی۔ اس لمحے کا انتظار تو ان دونوں کو تھا، لیکن کاش حالات آج کچھ اور ہوتے۔ کاش وہ اس پر یقین کرتا، کاش وہ اس کے دل کی دنیا کو اس طرح سے برباد نہ ہونے دیتا، لیکن اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ ارتضیٰ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا، جواب کا انتظار کرتا رہا، لیکن کوئی جواب نہ پا کر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے باہر لے جانے لگا، جبکہ روشانی کتنی ہی دیر سے باہر جانے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اس کا ارادہ سب مہمانوں کے سامنے شور شرابہ مچا کر اس رخصتی کو روکنے کا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ باہر کی طرف آئی، جہاں پر ارتضیٰ سارا رخصتی کا انتظام کیا گیا تھا۔ خیر انتظام تو کیا ہی تھا، بس اسے تھوڑی ہی دیر کے لیے اس کے پہلو میں بٹھا کر اس کے روم میں پہنچانا تھا، لیکن روشان نے فیصلہ کر چکی تھی وہ اتنی آسانی سے ارتضیٰ کو خود سے نہیں جیتنے دے گی۔ وہ یہاں طلاق لینے کے لیے آئی ہے اور ارتضیٰ سے شادی کا وعدہ کر چکی ہے۔ وہ انسان جو 4 سال سے اس کا منتظر تھا، 4 سال تک وہ اس سے شادی کے لیے پرپوز کرتا رہا، لیکن ارتضیٰ کی محبت کہیں نہ کہیں آڑے آتی رہی تھی۔ لیکن اب روشانی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ارتضیٰ سے تنزیل سے شادی ضرور کرے گی۔ تنزیل اس کی محبت کا اصل حقدار ہے، جس نے اسے اس وقت سنبھالا جب اس کا پیار ارتضیٰ سے چھوڑ چکا تھا۔ روشانی جو کمرے سے باہر آتے ہوئے نہ جانے کتنی پلاننگ کر چکی تھی کہ وہ کس طرح سے ارتضیٰ کو سب کے سامنے رسوا کر کے واپس ترکی چلی جائے گی، ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے، باہر کوئی مہمان موجود نہ تھا، بس وہ چند نوکر، ماموں اور نانو۔ اب تم سوچ رہی ہوگی کہ یہاں مہمان کیوں نہیں ہیں؟ دراصل مہمانوں کو میں نے کل ولیمے پر انوائٹ کیا ہے، اور جہاں تک رخصتی کی بات ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس حسین روپ میں میرے علاوہ اور کوئی نہ دیکھے، اور ولیمے پر میرا ارادہ تمہیں گھونگھٹ میں رکھنے کا ہے۔ وہ ساکت کھڑی ارتضیٰ کی بے تکی باتوں کو سن رہی تھی، لیکن پھر بھی رخصتی تو ایک رسم تھی جو ہونا ضروری تھی، اسی لیے میں نے یہ سارا انتظام کیا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری کوئی بھی خواہش ادھوری رہ جائے۔ مجھے پتہ ہے تمہیں مہندی کا کچھ خاص پسند نہیں، ورنہ وہ بھی رسم اسپیشلی رکھواتا۔ ویسے بھی مہندی تو ہماری ہو چکی ہے، اگر تمہیں یاد ہو تو۔ خیر چھوڑو، وہ ایسی کوئی خوبصورت یاد نہیں تھی جسے یاد رکھا جا سکے۔ ارتضیٰ نے 4 سال پہلے کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا، لیکن اب ہم نئی یادیں بنائیں گے جس میں سب کچھ پرفیکٹ ہوگا۔ ارتضیٰ نے باتوں ہی باتوں میں اس کے ہوش ٹھکانے لگا دیے تھے۔ وہ جو نہ جانے کیا کیا سوچ کے کمرے سے باہر نکلی تھی، اس کی ساری سوچیں صرف ہوا بھی رہ گئی تھی۔ سچ تھا ارتضیٰ سے جیتنا آسان نہیں تھا۔ وہ دونوں سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، فوٹو سیکشن ہو رہا تھا۔ ویسے کتنی عجیب شادی ہے، ایک دم خالی خولی، نہ کوئی مہمان نہ کوئی خاص انتظام۔ خیر چھوڑو، ہم بھی بیکار کی اب باتیں کرنے لگے۔ ویسے رسمی طور پر تمہیں مجھ سے شرمانا چاہیے۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا، آپ کو کیا لگتا ہے ارتضیٰ کہ میرے ساتھ زبردستی کر کے آپ مجھے جیت جائیں گے؟ نہیں ارتضیٰ حیدر، آپ ہار چکے ہیں۔ آپ ایک بار ہارے ہوئے انسان ہیں، اور یہ جو آپ ڈرامے کر رہے ہیں نا، مجھے آپ کے بغیر کوئی بھی نہ دیکھے، انہیں آپ ختم کر دیں، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ نے یہاں مہمانوں کو اس لیے نہیں بلایا کیونکہ آپ کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے، کہ سب کو پتہ چل جائے کہ آپ زبردستی یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑواتے وہ کافی اونچی آواز میں بولی، شانی بیٹا بس کرو، بہت ہو چکا ہو۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ شوہر ہے تمہارا، تم اس کے نکاح میں ہو پچھلے 6 سال سے۔ وہ جب چاہے تمہیں یہاں لے کر آ سکتا تھا، لیکن اسے تمہارا انتظار کرنا بہتر سمجھا۔ لیکن اب تم ضرورت سے زیادہ بول رہی ہو۔ نانو اسے مزید برداشت نہ ہوا۔ ارتضیٰ کی حمایت نانو کے منہ سے سن کر وہ تلخ سی ہنسی تھی۔ میں پتہ نہیں آپ کو اپنا سب سے بڑا ہمدرد کیسے سمجھتی رہی نانو۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے کبھی پیار نہیں کیا۔ آپ نے ہمیشہ کہا کہ ارتضیٰ کو سمجھو، اس کے معیار پر اترنے کی کوشش کرو، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھو۔ آپ نے کبھی ان سے کہا کہ یہ میری پسند ناپسند کا خیال رکھے، میرے معیار پر اترنے کی کوشش کریں، یہ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں؟ کیا کبھی کہا؟ نہیں نا۔
کیوں کہتی؟ آپ کے پوتے تو یہ ہیں جن سے آپ محبت کرتی ہیں، آپ کے نزدیک میں کبھی کچھ بھی نہیں تھی جو آپ کبھی میرے بارے میں سوچتی۔ آخر اتنا بڑا احسان کیا تھا آپ نے مجھ پر، ایک بن ماں کی بیٹی کو پالا جس کا باپ اسے چھوڑ کر ترکی چلا گیا تھا۔ اتنا تو حق بنتا ہے آپ کا کہ مجھے اپنے پوتے کے استعمال کا کھلونا بنا دے۔ شانی کی آنکھوں میں آہستہ آہستہ نمی اور لہجے میں بدتمیزی شامل تھے۔ جب ہال میں زوردار تھپڑ کی آواز گونجی، شانی لڑکھڑا کر زمین پر گری۔ آج کے بعد دادوں سے بات کرنے سے پہلے اس تھپڑ کو یاد رکھنا۔ تم سے محبت اپنی جگہ، لیکن اپنے گھر کے بزرگوں کی عزت عزیز ہے مجھے۔ ارتضیٰ کیا کر رہے ہو تمہیں شرم لحاظ بھول گئے ہو کیا؟ دادو تیزی سے آگے بڑھی اور شانی کے قریب ہونا چاہا۔ بس کر دیں، مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کی ہمدردیوں کی۔ شانی کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ بس بہت ہو گیا تماشا، تم ایسے بات نہیں آؤ گی۔ ارتضیٰ اس کا ہاتھ تھامے سے گھسیٹتے ہوئے روم میں لے گیا۔ چھوڑو، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، میں مر جاؤں گی لیکن آپ کے ساتھ اس رشتے کو آگے نہیں بڑھاؤں گی۔ ارتضیٰ نے اسے لا کر بیڈ پر پٹکا۔ شانی تمہارے پاس 2 گھنٹے کا وقت ہے، جتنا جلدی ہو سکے اپنا مائنڈ سیٹ کر لو۔ میں جب 2 گھنٹے کے بعد اس کمرے میں آؤں تو تمہاری یہ روتی دھوتی شکل نہ ملے۔ وہ سائڈ دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے ہوئے بولا، ایک بات کان کھول کر سن لو شانی، تمہارا ہر راستہ مجھ تک آئے گا۔ میں غلطی پر تھا اور اس کی معافی میں تم سے مانگ چکا ہوں۔ اگر چاہو تو ساری زندگی معافی مانگتا رہوں گا، لیکن تمہیں رہنا میرے پاس ہی ہوگا۔ روشان ارتضیٰ حیدر صرف اور صرف ارتضیٰ حیدر کی ہے، کوئی 2 ٹکے کا ترکش تنزیل صابر اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ اس کے ہونٹوں سے خون صاف کرتے وہ بولا، جبکہ شانی ایک لفظ بھی نہ بول پائی، بس ایک شکوہ کے نظروں سے دیکھتی رہی۔ مجھے ایک موقع دو شانی، میں سب کو ٹھیک کر دوں گا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھا، میں وہ جان لٹاتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم ارتضیٰ حیدر کی زندگی کا مقصد ہو، اسے اس کا مقصد مت چھینو، تمہیں خدا کا واسطہ۔ اس کا لہجہ کبھی نرم تو کبھی سخت تھا، شاید ان 4 سالوں میں وہ بہت کچھ سیکھ چکا تھا۔ بس اتنا کہہ کر وہ دروازے کی طرف جانے لگا، لیکن پھر مرا 2 گھنٹے میں ہیں تمہارے پاس، اپنے آپ کو تیار کر لو۔ پچھلے 6 سال میں ایک بھی ایسی رات نہیں گزری جب میں نے اس رات کا انتظار نہ کیا ہو، اور تمہارے بے فضول ضد کی وجہ سے میں اسے برباد نہیں ہونے دوں گا۔ ارتضیٰ جا چکا تھا، جبکہ شانی نے کمرے کے ہر طرف نظریں گھمائی کہ اسے کہیں سے آج رات ارتضیٰ سے بچنے کا کوئی طریقہ مل جائے۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق پورے 2 گھنٹے کے بعد کمرے میں واپس آیا تو دیکھا وہ سونے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ بے سکونی میں شانی کو کبھی نیند نہیں آتی۔ اس کی حرکت پر وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، جہاں وہ بیڈ پر اپنا تمام تر ہار و سنگار اتار کر مزے کی نیند لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارتضیٰ نے بنا اس کی اوور ایکٹنگ کی پرواہ کیے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنا پیار کیا۔ آئی مس یو جان، پچھلے 4 سال سے تم نے مجھے بہت ستایا ہے۔ مانتا ہوں ہر بات میں غلطی میری ہے اور میں تم سے ساری زندگی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں تمہیں اپنی اس خوبصورت رات کو برباد کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ بہت سالوں سے انتظار کیا ہے میں نے اس رات کا، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنی یہ اوور ایکٹنگ بند کرو اور اٹھ جاؤ۔ ارتضیٰ کے کہنے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ بھرپور اپنی ایکٹنگ کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر تنزیل سے 4 سال سے یہی تو سیکھا تھا، لیکن سامنے کھڑا یہ شخص اس کا شوہر بھی ارتضیٰ حیدر تھا، جو بچپن سے اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ ارتضیٰ نے اسے ہلتے نہ دیکھ کر اس کے بازو سے پکڑا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ تمہیں میری باتیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اب یہ مت کہنا کہ اپنے حق کے لیے میں تمہیں بیٹھ کر منتیں کروں گا۔ اسے کمر سے پکڑ کر وہ اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے بولا، چھوڑے مجھے ارتضیٰ۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپی۔ تم چھوڑو شانی، تم چھوڑو یہ بے جا ضد۔ میں جانتا ہوں تم آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، تمہاری آنکھیں صاف بتاتی ہیں کہ تم آج بھی مجھے چاہتی ہو۔ ارتضیٰ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، غلط فہمی ہے آپ کی، میں نہیں کرتی آپ سے پیار، ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں آپ کہ میں آپ سے پیار کروں گی؟ بھول گئے آپ نے 4 سال پہلے کیا کیا تھا میرے ساتھ؟ میری محبت، میری چاہت، میرا حق کسی اور کی جولی میں ڈالا۔ ایک بار بھی آپ نے میری طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی، آپ نے میری آنکھوں کے سامنے میری زندگی تباہ کر دی۔ ایک بار آپ نے مڑ کر دیکھا کس حال میں ہوں میں؟ شانی تڑپتے ہوئے بولی، شانی میں سمجھ سکتا ہوں۔ ارتضیٰ نے کچھ کہنا چاہا، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی ارتضیٰ صاحب، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ شانی نے چلاتے ہوئے اس کی بات کاٹی، ایک بار بھی آپ نے میرے بارے میں سوچا کہ میں کیسے جیوں گی آپ کے بغیر؟ ایک بار بھی آپ نے مجھ پر یقین کیا؟ نہیں کیا آپ نے مجھ پر یقین کیا ارتضیٰ؟ آپ کہتے ہیں نا کہ محبت یقین ہے، تو میں کیسے مان لوں آپ کی محبت کو جس میں یقین ہی نہیں ہے مجھے؟ آپ جیسے کھوکھلے انسان سے محبت صرف غلطی تھی جو میں نے کی تھی، اور اب اپنی اس غلطی کو سدھارنے جا رہی ہوں۔ وہ بے تحاشا سدھار کے جاؤں گی۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے بولی، شانی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں مانتا ہوں میں بہت برا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ، اس وقت میں بہت برا انسان ہوں، لیکن میں
بھی تمہارے بغیر کوئی خوش نہیں رہا. ہاں دے دیا میں نے تمہارا حق کسی اور کو. ہو گئی غلطی تمہاری, ہر چیز میں نے بانٹ دی. ہاں میں نے سب کچھ اس عورت کو دے دیا, لیکن ارتضیٰ حیدر صرف تمہارا ہے. اس نے آج تک اپنی محبت میں غداری نہیں کی. وہ کل بھی تمہارا تھا, آج بھی تمہارا ہے. شانی تم نہیں جانتی یہ 4 سال میں نے تمہارے بغیر کس طرح سے گزارے ہیں. ہر رات تڑپا ہوں, ہر رات رویا ہوں میں شانی. اب میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا. بات کرتے کرتے ارتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. وہ تڑپ رہا تھا. شانی کو ایسا لگا جیسے اس کے آنسو اس کے دل پر گر رہے ہیں. تم جانتی ہو شانی, میں تمہیں کبھی دادوں سے نہیں بانٹ پایا, تو خود سے کیسے دور جانے دوں. مجھے صرف ایک موقع دو, میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. تم صرف میری ہو. وہ آہستہ آہستہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بنا اسے مزاحمت کو موقع دیے اس کے بالوں میں منہ چھپانے لگا. 6 سال پہلے کتنے خوش تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ. ان میں کسی تیسرے کی کوئی جگہ نہ تھی. اپنے ان دنوں کو یاد کرتے نہ جانے کب وہ بالکل اس کی باہوں میں قید ہو کر رہ گئی. لیکن جب اسے ہوش آیا تب دیر ہو چکی تھی. ارتضیٰ مکمل طور پر اسے اپنا بنا چکا تھا. وہ ہر لحاظ سے مسز ارتضیٰ حیدر بن چکی تھی, اور ہر بار کی طرح اس بار بھی ارتضیٰ اس سے جیت گیا تھا اور شانی ہار گئی تھی. جیت کے نشے میں ارتضیٰ حیدر نے شانی کو پا لیا تھا. صبح ارتضیٰ کی آنکھ کھلی تو وہ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی, جو اس کے چہرے کے نقوش کو مزید خوبصورتی بخش رہی تھی. آج اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت صبح تھی. وہ اس خوبصورت صبح کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کی جان نہ جانے کہاں تھی. کمرے میں ہر چیز کی طرف نظریں گھمائی, لیکن جس کی تلاش میں اس کی نظریں منتظر تھی وہ کہیں نہ ملی. نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی. صبح یہ لڑکی ارتضیٰ کو اس وقت اسے دیکھنے کی بےتابی تھی جو کل تک اس سے بے تحاشا نفرت کا اظہار کرتے آئی. یقیناً اس سے شرماتی گھوم رہی ہوگی. رات کو بنا مزاحمت کس طرح اس نے ارتضیٰ کو اپنا آپ سونپا تھا, اسے سوچتے ہوئے ارتضیٰ کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آ گئی. وہ جتنا اسے سوچ رہا تھا اتنا ہی اس کی بےتابیاں بڑھ رہی تھی. ارتضیٰ جلدی سے بیڈ سے اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا. فریش ہو کر واپس آیا تو کمرے سے باہر جانے لگا. اسے شانی کو دیکھنے کی جتنی جلدی تھی اتنا ہی اسے اس پر غصہ آ رہا تھا. شادی کی پہلی صبح وہ بنا اسے جگائے باہر چلی گئی تھی. دادوں کے مطابق یہ ان کے رول کے خلاف تھا. ان کا کہنا تھا کہ دلہا اور دلہن شادی کی پہلی صبح ایک ساتھ باہر نکلتے ہیں تاکہ آگے زندگی میں کے ہر قدم پر ایک دوسرے کے ساتھ چلیں, جبکہ یہاں شانی میڈم خود اکیلے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی. ارتضیٰ اسے ڈھونڈتے باہر نکلا. اس کے خوشباش چہرے کو دیکھتے دادوں نے اس کی نظر اتاری جو نہ جانے کتنے سالوں سے اس کی خوشی کو دیکھنے کے ترس چکی تھی. میری بیوی کہاں ہے, الگ ہی انداز میں پوچھا. اس کے لہجے سے چھلکتا غرور اور حق دادوں کو مسکرانے پر مجبور کر گیا. اب کہاں جانا ہے, اسے وہاں باہر بیٹھی ہے, ہم سے ناراض ہے, بات بھی نہیں کر رہی. دادوں نے اداسی سے کہا. اب تک ناراض ہے آپ سے؟ ارتضیٰ نے حیران ہو کر پوچھا. ہاں کیا تم سے ناراض نہیں؟ وہ دادوں نے پوچھا. نہیں, میں نے تو اس کو رات کو ہی منا لیا تھا, اسے شاید سے کہا. ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. جاؤ تم نے منا لیا ہے تو اسے اندر لے کر آؤ, ناشتہ ہی کر لے. میں نے 2 بار کہا ہے لیکن میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اس نے, حتیٰ کہ میری طرف دیکھتی بھی نہیں. دادوں نے اداسی سے بتایا. اچھا آپ فکر نہ کریں, میں اسے لے کر آتا ہوں, آپ ناشتہ لگوائیں. انہیں ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے وہ باہر لان کی طرف آیا جہاں اس کی جان اکیلی بیٹھی موسم انجوائے کر رہی تھی. وہ بنا آواز پیدا کیے اس کے قریب آیا اور اسے پیچھے سے جھک کر اس کے گال پر کا بوسہ لیا. اس کی اس اچانک حرکت پر شانی کرنٹ کھا کر کھڑی ہوئی, جبکہ اس کے اس طرح سے گھبرانے پر ارتضیٰ کا کہکا بے ساختہ تھا. کیا ہو گیا جان, اس طرح سے کیوں گھبرا رہی ہو؟ میرے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا جو اس طرح کی گستاخی کرے. ارتضیٰ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا, جبکہ شانی نے اسے اپنے پاس آتے دیکھ کر اپنی راہ بدلی اور اندر کی طرف جانے لگی. جب ارتضیٰ نے اسے جاتے دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب تر کر لیا. اب اس فرار کا کیا مطلب نکالوں میں؟ اس کے بالوں سے کیچے نکالتے ہوئے پوچھا, جبکہ اس کی اس حرکت پر شانی کے سارے بال اس کی کمر پر بکھر گئے تھے. کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ شانی نے غصہ دکھانے کی ناکام سی کوشش کی, جبکہ ارتضیٰ اس کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ دیکھتا محسوس ہوا تھا. اب تو مت پوچھو یہ سب کچھ, اب تو سب کچھ ٹھیک ہے. تو پھر کیوں اس طرح سے غصہ دکھا رہی ہو؟ ارتضیٰ نے اسے مزید اپنے قریب کرنا چاہا. ارتضیٰ چھوڑے مجھے, شانی نے اس سے اپنا آپ چھڑواتے ہوئے کہا. کیوں چھوڑوں بھائی, اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور کل رات کے بعد تو ہرگز نہیں. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تم ایسے نخرے کیوں دکھا رہی ہو اب؟ ارتضیٰ نے اسے مزاحمت کرتے ہوئے دیکھ کر کہا. اگر یہ سارے نخرے تم کل رات کو کرتی تو میں کچھ سوچ بھی سکتا تھا, جبکہ کل رات تم. ارتضیٰ کچھ کہتے شرارت سے مسکرایا. ہاں چپ کیوں ہو گئے, بولے نا. کل رات کس طرح آپ نے مجھے باتوں میں پھسلا کر اپنا مطلب نکالا, کس طرح سے میری محبت کو استعمال کیا. شانی پھٹ پڑی تھی. بکواس بند کرو شانی, کل رات تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ تھی, اور خبردار جو تم نے میری محبت کو مطلب کا نام دیا. سچ تو یہ ہے کہ کل رات تم خود کو روک نہیں پائی میرے پاس آنے سے. تم خود بے بس ہو گئی تھی میری محبت کے سامنے. اور اب یہ بے فضول کا رونا دھونا بند کرو. کل شام کو ہمارا ولیمہ ہے, آج شام کو ہمارا ولیمہ ہے. ناشتہ کرو اور تھوڑی دیر میں بیوٹیشین آ کر تمہیں تیار کرے گی. اور اپنا جو شوق تم کل پورا کرنا چاہتی تھی سب کے سامنے مجھے بدنام کرنے کا, بے شک آج کر لینا.
ویسے تم مجھے اتنی بیوقوف لگتی تو نہیں ہو جو ہمارے بیڈ روم کی باتیں باہر لے کر آؤ گی، مگر تمہاری مرضی جو چاہے کرو، لیکن رات کو میری مرضی چلے گی۔ ارتضا نرمی سے اس کا گال چوم کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ شانی اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہ گئی۔ شانی بنا ناشتہ کیے کمرے میں جانے لگی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب پیچھے سے ارتضا کی آواز آئی، کیا تمہیں بار بار بتانا پڑے گا؟ تمہاری رخصتی ہو چکی ہے اور اب سے تمہارا کمرہ وہ ہے۔ ارتضا نے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ شانی کا فی الحال اس کے منہ رکھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اسی لیے بنا کچھ بولے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ اسے اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر ارتضا کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ کھلی تھی۔ سیدھا تو میں بھی تمہیں کر رہوں گا جان، لیکن تھوڑا وقت لگے گا۔ وہ بربراتے ہوئے ناشتے کی ٹیبل پر آ گیا۔ اور ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ تم تو اسے بلانے کے لیے گئے تھے نا، وہ اتنی سختی سے بات کیوں کر رہے تھے تم اس کے ساتھ؟ دادو نے اسے ناشتہ سرو کیا۔ دادو، آپ کی نواسی بالکل پاگل ہے۔ میں تو اس سے خوش فہمی میں تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن میڈم نے اپنے وہم پال رکھے ہیں۔ ارتضا نے ناشتے سے انصاف کرتے ہوئے کہا، مطلب تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے؟ دادو نے پریشانی سے پوچھا۔ ارے نہیں دادو، سب کچھ ٹھیک ہے، بس میری بیگم کا دماغ خراب ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، اسے میں ٹھیک کر دوں گا۔ آپ تو بس اپنے پوتے کی قابلیت سے واقف ہی ہیں، ارتضا نے شرارت سے کہا تو دادو مسکرا دی۔ خبردار جو تم نے اسے تنگ کیا، کیا تم جو چاہتے تھے تمہیں مل چکا ہے، اب اسے وقت دو اس رشتے کو سمجھنے کے لیے، دادو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دادو، وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے جسے میں وقت دوں گا، وہ اپنے اور میرے رشتے کو بہت پہلے سے سمجھتی ہے، اور میں اب مزید اس کو بیوقوفیاں کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، ارتضا نے حتمی لہجے میں کہا۔ اسے ناشتے کے لیے تو بلاؤ، کل رات بھی اس نے کچھ نہیں کھایا، دادو نے پریشانی سے کہا۔ دادو، اب اگر میں اس کے پیچھے کمرے میں گیا نا تو آپ کی نواسی مجھے کھا جائے گی، اور ویسے بھی وہ بھوک کی بہت کچی ہے، جب تیز ہوگی میڈم اپنی ساری انا کو اپنے قدموں میں رونتے ہوئے آئے گی۔ آپ اس کے لیے کھانے کی بالکل ٹینشن نہ لیں، آپ ولیمے کی تیاری کریں، تب تک میں آفس کا ایک چکر لگا کے آتا ہوں۔ ارتضا کہتے ہوئے اٹھا اور کمرے کی جانب چل دیا۔ ارتضا کمرے میں آیا تو اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے جان، تم اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ وہ فوراً اس کے قریب آیا اور پوچھنے لگا، ہاتھ مت لگائے، مجھے بہت احسان ہوگا آپ کا۔ اس کا ہاتھ خود سے جھٹکتے ہوئے اس نے غصے سے کہا، یہ کیا بے فضول کا ڈرامہ ہے شانی، کیوں بے وقوفوں کی طرح رو رہی ہو تم؟ ارتضا نے غصے سے کہا، کیونکہ میں بے وقوف ہوں میں جو آپ کی باتوں میں آ گئی، بے وقوف ہوں جو اپنی محبت کے قاتل کے آگے اپنا سب کچھ برباد کر چکی ہوں۔ اس سے پہلے کہ شانی کچھ اور کہتی ارتضا بول اٹھا، بس بہت ہو گیا، بہت بکواس کر لی تم نے، مجھے لگ رہا تھا تم نادان ہو، لیکن نہیں شانی، تم نادان نہیں ہو، تم احمق ہو۔ کیا برباد کیا ہے تم نے؟ ہاں، جسے تم بربادی کہتی ہو وہی ایک شادی شدہ لڑکی کی پہچان ہے۔ میں تمہاری محبت کا قاتل نہیں ہوں، میں تمہاری محبت ہوں، تم مانو یا نہ مانو۔ کس بات کا شوق منا رہی ہو تم بیٹھ کر؟ کل رات کا نا تو شانی وہ میرا حق تھا، اگر تم سیدھے طریقے سے نہیں دیتی تو میں زبردستی لیتا، اسی لیے بند کرو یہ ڈرامے اور جتنا جلدی ہو سکے اس رشتے کو قبول کرو۔ اگر نہیں کر سکتی تو مجھے اور بھی بہت سارے طریقے آتے ہیں، آفس جا رہا ہوں، جب تک واپس آؤں اس حالت میں نہ ملو، بیوٹیشین آئے گی تو اس کے سامنے بھی نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ولیمہ ہو جائے گا، کل سے تم اپنے بابا سے بات کر سکتی ہو، ویسے بھی میں نے تمہیں تمہاری رخصتی کے بارے میں انہیں بتا دیا ہے۔ وہ جو کل سے چپ چاپ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ کیا بابا سب کچھ جانتے ہیں؟ شانی نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں میری جان، وہ سب جانتے ہیں، اب اتنی بڑی بات ہے تو میں ان سے چھپانے سے رہا۔ وہ اس کا گال پیار سے سہلاتے ہوئے بولا، شانی آئندہ ایسی کوئی بے وقوفی والی بات مت کرنا جس سے مجھے تم پر سختی کرنی پڑے، یہ کرنا بالکل پسند نہیں ہے مجھے۔ بس وہ اتنا کہہ کر چلا گیا، جبکہ شانی یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے باپ کو اس کی رخصتی کے بارے میں پتہ چل چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کوئی بھی مدد نہ کی۔ ماضی، دادو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ 10 سالہ ارتضا نے اپنی دادو سے پوچھا، جو کب سے آنسو بہا رہی تھی، جبکہ احسن صاحب گاڑی چلانے میں مصروف تھے۔ بیٹا آپ کی پھپھو کا انتقال ہو گیا ہے، ہم آخری دیدار کرنے جا رہے ہیں ان کا۔ تو کیا وہ کبھی واپس نہیں آئیں گی میری ماما کی طرح؟ ارتضا نے اداسی سے کہا۔ ہاں بیٹا، تمہاری پھپھو تمہاری ماما کے پاس چلی گئی ہیں، اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ اماں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ارتضا کے ذہن میں یہ ساری باتیں کیوں ڈال رہی ہیں، جبکہ آپ جانتی ہیں کہ رخسانہ سے شادی میں نے اسی لیے کی ہے۔ اماں کی بات احسن صاحب کو اچھی نہ لگی تھی، جس نے شادی جس بھی ریزن کے لیے کی ہو، لیکن بہانہ اس کے پاس ارتضا کا ہی تھا کہ اسے ایک ماں کی ضرورت ہے۔ ہاں بیٹا، پتہ ہے کہ تم نے اس لڑکی سے میرے پوتے کے لیے شادی کی ہے، لیکن یہ بات الگ ہے کہ میرا پوتا اس لڑکی کو ایک آنکھ نہیں باتا، اسی لیے بہتر ہوگا کہ یہ ڈرامے تم میرے سامنے کرنا چھوڑ دو۔ میں اپنے معصوم پوتے کو ستیلے پن کی نظر نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اس وقت میں اس لڑکی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، جسے اپنی نند کی موت سے زیادہ اپنے دور کے کزن کی شادی پیاری ہے۔ اماں نے چند ہی لفظوں میں
انہیں ان کی بیوی کی حقیقت سمجھائی تھی۔ احسن صاحب نے اماں سے اس وقت بحث کرنا بہتر نہ سمجھا کیونکہ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی گڑیا محض 1.5 سال کی تھی جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، جبکہ اس کا باپ اپنی بیوی کے چوتھے کے بعد اپنا ملک چھوڑ کر ترکی جا رہا تھا۔ اماں جی، میں اپنی بیوی کا علاج نہیں کروا پایا کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنی شریک حیات کو صرف اس وجہ سے کھو دیا، اور اب جس وجہ سے میں اپنی زندگی کو مزید مشکلات کی نظر نہیں کر سکتا، اسی لیے میں ترکی جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن شانی کو میں اپنے بھائیوں کے حوالے نہیں کر سکتا، اسی لیے آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس نے اپنی ننھی سی پری معصوم بچی کو دیکھا جو کب سے ارتضیٰ کی گود میں کھلکھلا رہی تھی۔ ارتضیٰ جو کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، اسے اپنی گود میں اٹھائے پورے گھر میں گھوم رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کریں گے، میں آپ کے علاوہ اور کسی پہ یقین نہیں کر سکتا۔ اور اس طرح شانی کا باپ شانی کو اپنی نانوں کے گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ترکی چلا گیا، جسے بہت سارے پیسے کمانا تھے، جس کی وجہ سے اس نے اپنی جان سے عزیز بیوی کو کھو دیا تھا۔ وہ ہر مہینے شانی کو بہت بڑی رقم بھجواتا، لیکن اس کا سارا خرچہ پھر بھی اس کے ماموں ہی اٹھاتے تھے۔ ماموں اور نانوں کی تو وہ جان تھی، ان کی آنکھوں کا تارا۔ کچھ دیر میں اگر وہ ماموں کو نظر نہ آتی تو وہ پورے گھر میں سے ڈھونڈنا شروع کر دیتے، جبکہ رخسانہ کو نہ تو شانی پسند تھی اور نہ ہی ارتضیٰ، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اسے بچے ہی پسند نہ تھے۔ ایک دن اس نے اپنا سوتیلا پن دکھاتے ہوئے ارتضیٰ کو ڈانٹنے کی کوشش کی تھی، جس پر احسن صاحب نے اس کی اتنی لڑائی ہوئی کہ احسن صاحب نے انہیں کہہ دیا کہ وہ گھر چھوڑ کر جا سکتی ہے، انہیں اپنے بیٹے سے زیادہ عزیز اپنی دوسری بیوی نہیں ہے۔ اور اس بات کا اندازہ رخسانہ کو جلدی ہو چکا تھا۔ بہت جلد اس نے ارتضیٰ سے ہر طرح قسم کا تعلق ختم کر دیا۔ وہ تو اسے مخاطب کرنا بھی پسند نہ کرتی، اور ارتضیٰ کا بھی موڈ کچھ ایسا ہی تھا۔ اسے جو لوگ پسند نہ ہوتے وہ ان سے مخاطب نہ ہوتا۔ اس کی زندگی صرف 3 لوگوں کے آگے پیچھے گھومتی تھی، ایک دادو، دوسری اس کی بابا اور تیسری اس کی ڈول شانی۔ احسن صاحب کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ ارتضیٰ رخسانہ کو زیادہ پسند نہیں کرتا، اور اماں کا بھی یہی کہنا تھا کہ اسے زبردستی رخسانہ کے ساتھ نہ باندھا جائے، جس کے بعد احسن صاحب نے اسے دوبارہ نہ رخسانہ کو ماں کہنے کے لیے کہا اور نہ ہی رخسانہ کو اس کی ماں بننے کی کوشش کی۔ ارتضیٰ نے بچپن سے ہی شانی کو میری شانی کہنا شروع کر دیا تھا۔ گھر میں کسی میں اتنی ہمت نہ ہوتی جو شانی کو کچھ کہتا۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا، جبکہ ملازمہ جب اسے دودھ پلاتی تو اس کے سر پر سوار رہتا، کوئی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ شانی بھی ہر وقت اس کی چھوٹی انگلی تھامے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی رہتی۔ اسکول جاتا تو ضد کرتا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا، جس کی وجہ سے اس کو محض 2.5 سال کی عمر میں ہی اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ اس کی دیوانگی تب بھری جب چھوٹی کلاس کے ایک لڑکے نے اسے دھکا مارا اور بدلے میں ارتضیٰ نے اس کے پیٹ پر اپنا سر پر بیٹ مار دیا۔ پرنسپل نے کہا کہ اسکول سے نکال دیا جائے گا، جس کے بعد بابا نے اسے دوسرے اسکول میں داخل کروایا، لیکن وہاں پر بھی اس نے یہی کیا کہ شانی کے بغیر دوسرے اسکول بھی نہیں جائے گا۔ بابا نے جب شانی کے لیے اس کا پاگل پن دیکھا تو اسے شانی سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن ایسا کرنا بھی اتنا آسان نہ تھا۔ بابا نے ارتضیٰ کو زبردستی ہاسٹل بھیج دیا، لیکن اس کے 1 ہفتے بعد ہی وہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اسے واپس لانا پڑ گیا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اور شانی ارتضیٰ کے لیے اس کی زندگی بنتی چلی جا رہی تھی۔ ارتضیٰ اپنی کسی کام کو ملازم کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، صاف لفظوں میں کہتا کہ یہ سارے کام شانی کے ہیں اور وہی کرے گی۔ شانی یا ارتضیٰ نے صاف لفظوں میں اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن سب جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ بابا ارتضیٰ کو بزنس اسٹڈی کے لیے لندن بھیجنا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے ارتضیٰ نے یہ شرط رکھ دی کہ اس کے لیے پہلے شانی کو اس کے نام کرنا ہوگا۔ 2 سال پہلے اسی کی ضد کی وجہ سے انہوں نے ان دونوں کی منگنی کر دی، لیکن اس بار وہ نکاح چاہتا تھا۔ شانی محض 16 سال کی تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت اس کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بوجھ ہو، لیکن ہمیشہ کی طرح ارتضیٰ کی ضد کے سامنے کسی کی نہ چلی اور شانی کا نکاح ارتضیٰ کے ساتھ ہو گیا۔ وہ کچھ دنوں میں لندن چلا گیا تھا اور اس کے حکم کے مطابق بیچاری شانی اس کا سارا سامان پیک کرتی۔ شانی نے تقریباً سبھی چیزیں اپنی پسند کی رکھی تھی، کیونکہ ارتضیٰ ہر چیز اس کی پسند کا ہی پہنتا تھا۔ اسی اصول کے مطابق جو ارتضیٰ نے بنایا تھا، شانی ساری چیزیں ارتضیٰ کی پسند کی پہنتی تھی۔ ارتضیٰ بیڈ پر لیٹا تھا جبکہ شانی اس کا بیگ پیک کر چکی تھی۔ پھر اچانک اسے یاد آیا کہ جو 2 شرٹس ابھی بھی باہر ہیں۔ وہ دوڑ کے وہ لینے چلی گئی اور واپس آ کر انہیں پریس کرنے لگی۔ بہت محنت کے بعد اس نے وہ دونوں شرٹ پریس کی۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ جو فون پر مصروف تھا اس کی بات پر اسے دیکھنے لگا۔ کیوں بھائی، اب کیا خطا ہو گئی مجھ سے؟ وہ اکثر اسے اسی طرح سے کہتی تھی۔ جب بھی وہ اس کے کسی کام سے تنگ آتی تو اس کا فیصلہ یہی ہوتا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرے گی، لیکن افسوس اب نکاح ہو چکا تھا، جبکہ اس
کے دوسرے یا تیسرے دن یہ والا جملہ سن کر ارتضیٰ کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ کھل اٹھتی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس طرح کے الفاظ وہ کیوں دہراتی ہے۔ ضرور اس کا لڑنے کا موڈ تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان دونوں کے بیچ کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ارتضیٰ جانے والا تھا اور شانی کو بہت اچھی یادوں کے ساتھ بھیجنا چاہتے تھے، جبکہ ارتضیٰ اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، لیکن ہر بار ناکامی ہی ہوتی، کیونکہ اس کی کسی بھی بات پر وہ آگے سے لڑائی نہیں کر رہی تھی۔ ہاں میڈم، کیوں شادی نہیں کرنی مجھ سے؟ وہ اپنا موبائل رکھ کر اس کے پاس آ کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح پوچھنے لگا، کیونکہ مجھ سے آپ کے کپڑے استری نہیں ہوتے۔ ایک تو جما کر ان کو استری کرو، پھر ایک شکن بھی موجود نہ ہو، جبکہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ کپڑے کو فولڈ کرنے سے ان کے اندر شکن آ جاتی ہے، اور آپ دوبارہ مجھ سے استری کرواتے ہیں۔ میں تنگ آ گئی ہوں یہ روز روز ایک ہی کپڑوں کو استری کر کے۔ یا تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ شادی کے بعد آپ مجھ سے کپڑے استری نہیں کروائیں گے، یا پھر یہ شادی نہیں ہوگی، شانی نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ تم صرف کپڑے استری کرنے کی وجہ سے مجھ سے شادی کینسل کر رہی ہو؟ ارتضیٰ کو جیسے صدمہ ہوا۔ ہاں، کر رہی ہوں انکار۔ آپ کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کا کھانا، آپ کے کپڑے دھونا، بوٹ پالش کرنا، سب کچھ کر سکتی ہوں، لیکن یہ کپڑے استری مجھ سے نہیں ہوتے، شانی نے ایک ایک کام بتاتے ہوئے کہا۔ جبکہ صرف کپڑے استری نہ کرنے پڑے، اس کے لیے شادی خطرے میں آ چکی تھی۔ یہ سوچ کر ارتضیٰ کا منہ اچھا خاصا کھل گیا۔ کیا تمہیں صرف میرے کپڑے استری نہ کرنے پڑ رہے ہیں، اس لیے تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی؟ وہ مکمل لڑائی کے موڈ میں تھا۔ ہاں، کر رہی ہوں انکار۔ آپ لندن سے اپنے لیے کوئی گوری میم لے آئیے گا جو آپ کے سارے کپڑے استری کر دے۔ شانی بولتے ہوئے رکی۔ لندن کی گوریاں کہاں کپڑے استری کرتی ہیں، بلکہ وہ تو کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی، سارے کام ملازموں سے کرواتی ہیں۔ پر خیر، آپ کی مرضی، آپ کو جو مجھ جیسی اچھی بیوی تو کہیں سے نہیں ملے گی، لیکن پھر بھی اگر آپ وہاں کسی گوری میم کو پٹانا چاہیں تو بے شک پٹا سکتے ہیں، شانی نے اپنی طرف سے مکمل اجازت دیتے ہوئے کہا، جبکہ اس کا موڈ یہ جاننے کا تھا کہ ارتضیٰ وہاں کی لڑکیوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا گوری میم کے بارے میں؟ اس نے جانچتی نظروں سے اس کے چہرے کا طواف کیا، جبکہ ارتضیٰ کو یہ جان کر بڑا مزہ آ رہا تھا کہ اسے خود سے دور وہ ایک آزاد ملک میں بھیج رہی تھی، جہاں لڑکیاں آزاد ماحول میں رہنے کی ساتھ ساتھ آزاد خیال بھی تھی۔ کل رات بھی وہ نیٹ سے لندن کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی، جہاں وہ لندن کے ماحول کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہیں پر لیپ ٹاپ پر اسے کچھ تصویریں بھی دیکھ رہے تھے۔ بہت ساری تصویروں کے ساتھ ایک اور تصویر آئی، جسے دیکھ کر شانی پانی ہو گئی۔ ساحل سمندر پر لڑکیوں کو واہیات لباس میں دیکھتے ہی شانی کا سر چکرا گیا تھا، جبکہ وہ تصویر ارتضیٰ نے بنا کچھ کہے آگے کر دی، اور اس کا اندازہ تھا کہ اس نے اتنی تیزی سے وہ تصویر آگے کی ہے کہ شانی شاید وہ دیکھ پائی ہو، لیکن اس کا اندازہ غلط تھا، کیونکہ اس نے شانی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کی سرخی نے اسے بہت کچھ بتا دیا تھا۔ شانی، بہت وقت ہو گیا ہے، اب تم جاؤ، سو جاؤ۔ شانی کی حالت دیکھ کر اس نے حکم جاری کیا تو شانی فوراً ہی کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی، اور اس کے بعد اس سے لے کر اب تک شانی کبھی نہ کبھی اس آزاد ماحول کے بارے میں بات ضرور کر رہی تھی، جس کے بارے میں سن کر ارتضیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی بیوی ان بے لباس عورتوں سے جیلس ہو رہی تھی، جن کی طرف دیکھنا بھی ارتضیٰ حیدر کو گوارا نہ تھا۔ وہ اس کی جیلسی دیکھ کر ہی ارتضیٰ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے اس کی اہمیت کا احساس ضرور دلائے گا۔ ارتضیٰ نے اس کا تیز استری پر چلتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور دوسرے ہاتھ سے استری کو سیدھا کر کے رکھ دیا۔ تم میری بیوی ہو شانی، اس دنیا میں کوئی بھی دوسری عورت تمہاری جگہ نہیں لے سکتی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میرے لیے میری دوست ہو، میرے بچپن کی ساتھی ہو، میری منگیتر ہو، میری منکوہہ اور میری مستقبل کی بیوی بھی ہو۔ تمہیں اس دنیا میں کسی بھی دوسری عورت سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری ذات مجھ سے جڑی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی عورت تمہاری جگہ نہیں لے سکتی۔ تم میری ذات کا حصہ ہو، میرے نکاح میں بندی میرا لباس ہو، اور ارتضیٰ حیدر صرف اور صرف تمہارا ہے، اور یہ حق تم سے کبھی کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے وہ بہت محبت سے اپنے اور اس کے رشتے کا احساس دلا رہا تھا، جبکہ اس کی باتوں سے سرخ ہوتی شانی بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے سینے سے جا لگی اور آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ I'm sorry ارتضیٰ، میں آپ پر شک نہیں کر رہی تھی، وہ تو بس اس ماحول کے بارے میں سوچ کر شانی کہتے کہتے رک گئی۔ تمہیں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے شانی، تمہارا ارتضیٰ جیسے جائے گا ویسے ہی واپس آئے گا، کیونکہ ارتضیٰ کی زندگی شانی کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا۔ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ دھیرے دھیرے اس کے بال سے ہلا رہا تھا، لیکن جلد ہی شانی کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو اس سے الگ ہونے کی کوشش کی، لیکن ارتضیٰ نے اس کی کوشش کو ناکام بناتے اسے مزید اپنی باہوں میں بھیج لیا۔ ارتضیٰ، چھوڑے نانو آ جائے گی، وہ دھیرے سے منمنائی۔ ابھی تو چھوڑ رہا ہوں، لیکن واپس آنے پر نہیں چھوڑوں گا، پہلے بتا رہا ہوں، میں آتے ہی شادی کی بات کروں گا، تم بھی تیار رہنا، جب بابا تم سے پوچھیں تو جھٹ سے ہاں کر دینا۔ اس نے ایک اور حکم جاری کیا، جبکہ شانی کا ارادہ بھی پڑھنے کا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی ختم کر کے شادی کرنا چاہتے تھے، جس کا اظہار وہ ارتضیٰ کے سامنے نہ جانے کتنی بار کر چکی تھی، لیکن ارتضیٰ نے ہمیشہ کی طرح اس کی بات کو اگنور کر دیا۔ شادی تو ویسے بھی کرنی تھی،
کرنی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے 2 سال بعد کریں یا 4 سال بعد، کم از کم اپنی پڑھائی تو مکمل کر لوں گی۔ اس نے ایک اور ناکام کوشش کی۔ کیا کرو گی اتنا پڑھ کے، اور ویسے بھی تم اپنا خیال نہیں رکھتی ہو، چھوڑو یہ پڑھائی اور اپنے آپ پر دھیان دو۔ میں چاہتا ہوں جب میں واپس آؤں تو میری خوبصورت سی بیوی میرا انتظار کر رہی ہو، نہ کہ چشمہ لگائے ہوئے۔ اس نے اس کی چھوٹی سی ناک کو کھینچتے ہوئے پیار سے کہا۔ فی الحال تو وہ اس سے بہت پیار سے بات کر رہا تھا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ اگر ایک اور بار اس نے ارتضیٰ کے سامنے اپنی پڑھائی کا نام لیا تو وہ غصہ کرنے لگ جائے گا، اور پھر ہمیشہ کی طرح چلنی تو اسی کی تھی، تو پھر ضد کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ جو 2 سال اسے مزید پڑھنے کے لیے دے رہا تھا، شاید وہ بھی چھین لے۔ لندن آنے کے بعد تو جیسے اسے کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ اس کی بزنس لائف بہت ٹف تھی۔ اس کا بزنس کورس اتنا ٹف تھا کہ اسے انجوائمنٹ کرنے کا بالکل ٹائم نہ ملتا، نہ تو اس کا اپنے دوستوں سے رابطہ تھا اور نہ ہی بابا سے، جبکہ دادو کا بھی حکم تھا کہ وہ شام کو دادو کو روز فون کرتا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے کبھی بھی فون پر شانی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ دادو یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ تقریباً روز ہی فون کرتا ہے۔ اسے گئے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے، لیکن ایک بار بھی اس نے شانی کا ذکر نہیں کیا۔ ایک بار تو انہوں نے شانی کو جا لیا کہ تمہارے بارے میں پوچھتا کیوں نہیں ہے، کہیں تم نے اسے ناراض کر کے تو نہیں بھیجا، جس پر شانی نے کہا تھا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ اور پھر نانو کی یہ پریشانی تقریباً 1 ماہ بعد دور ہوئی، جب رات 1 بجے کے قریب ان کے کمرے میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ کر پانی پینے کچن میں آئی۔ جب انہوں نے شانی کے کمرے سے سرگوشی نما آوازیں سنائی دی، انہوں نے قریب آ کر دیکھا تو ہمیشہ کی طرح شانی کا کمرہ لاک نہیں تھا۔ انہوں نے ذرا سا کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ لیپ ٹاپ پر وہ دونوں ویڈیو کال کرنے میں مصروف تھے۔ شانی کان سے ہیڈ فون لگائے سرگوشی میں اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ جو شام کو فون کرتا اور تھوڑی دیر بعد بات کرنے کا کہتا، دادو مجھے کام ہے میں پھر فون کروں گا، اور یہ کہہ کر فون بند کر دیتا تھا، اور یہاں رات کے 1-2 بجے تک وہ شانی سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ دادو بے اختیار مسکرائی۔ انہیں اب سمجھ میں آیا تھا کہ ان کا اکلوتا لاڈلا پوتا ان کی اکلوتی لاڈلی نواسی کے بغیر وہاں کیسے رہ رہا تھا۔ وہ ہر روز رات دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے، جس کی وجہ سے اکثر شانی کی نیند پوری نہ ہوتی۔ پھر نانو اسے خوب ڈانٹتی، لیکن کون سا اس کی یہاں پر چلنی تھی، یہاں پر تو صرف ارتضیٰ کی چلنی تھی۔ وہ اپنی بات منوانا جانتا تھا، جان بوجھ کر تو نہیں، لیکن ایک بار غلطی سے شانی رات کو جلدی سو گئی تھی، جس کی وجہ سے ارتضیٰ سے اس کی بات نہ ہوئی۔ اس کے بعد 5 دن ارتضیٰ نے اس سے بات نہ کی تھی، اور نہ ہی اسے فون کیا، اور نہ ہی وہ آن لائن آیا۔ 5 دن دادو سے بھی بات نہ ہوئی، وہ تو کٹ کر رہ گیا تھا ان سب سے۔ وہ تو صاف لفظوں میں کہتا تھا کہ جتنی محبت وہ شانی سے کرتا ہے اتنی کسی سے بھی نہیں کرتا۔ شانی کی لاپرواہی نے اس کا دل دکھایا تھا، جس کی سزا تو شانی کو ملنی ہی تھی، لیکن یہ سزا شانی کے ساتھ ساتھ دادو کو بھی مل رہی تھی۔ ان کا اکلوتا پوتا 5 دن سے ان سے لا تعلق تھا۔ پھر 5ویں دن جب خود ہی صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو رات کے 3 بجے فون کیا۔ شانی پچھلے 5 دن سے اس کے آن لائن ہونے کا انتظار کرتی، اور جب اس سے بات کی تو اس طرح سے کی جیسے اس کی ذات پر کوئی بہت بڑا احسان کر رہا ہو۔ احسان سے کم بھی نہ تھا۔ شانی اس کی محبت میں مکمل ڈوب چکی تھی۔ یہ بات ارتضیٰ سے بھی چھپی ہوئی نہ تھی۔ ارتضیٰ کا اگنور کرنا شانی کو بہت ہرٹ کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ اس بات کا احساس دلانا تھا، لیکن جب ارتضیٰ نے اپنے پر بیتی 5 دنوں کی کہانی سنائی تو وہ جیسے خاموش ہو گئی۔ اس کی محبت کے سامنے شاید شانی کی محبت کچھ بھی نہیں تھی۔ شانی اس کی محبت نہیں بلکہ دیوانگی تھی، جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ آج اس کی واپسی کی خبر ملی تو جیسے حویلی میں بہاریں واپس آنے کی خبر مل گئی۔ ہر کوئی بے انتہا خوش تھا، سب سے زیادہ خوش شانی، جو نہ جانے کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کل رات اپنے واپس آنے کی خبر بھی سب سے پہلے اس نے اسی کو دی تھی، جس پر شانی نے التجا کی تھی کہ سب کے سامنے اس سے نہ ملے اور بعد میں تنہائی میں ملیں گے، کیونکہ ارتضیٰ کا کوئی بھروسہ نہ تھا۔ وہ گھر والوں کے سامنے اسے اپنے سینے سے لگا لیتا بنا کسی کا لحاظ کیے۔ اس کی بے باکی شانی کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے وہ شرم سے کٹ کر رہ جاتے، لیکن وہ تو حق سے کہتا تھا کہ تم میری بیوی ہو، اور اس کے واپس آنے کی خبر سن کر اس کا سارا خاندان جمع ہوا تھا اور سب کے بیچ میں وہ آ کر شانی سے ملے۔ یہ بات شانی کو گوارا نہ تھی۔ ویسے بھی رخسانہ کہتی تھی کہ تم نے تو ارتضیٰ کو اپنے دوپٹے سے باندھ کے رکھا ہے، ابھی سے ہی جورو کا غلام ہے وہ تو۔ یہ ساری باتیں اس سے بہت بری لگتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے ارتضیٰ کو خود سے ملنے سے منع کر دیا تھا، لیکن ارتضیٰ کو یہ بات بہت بری لگی۔ آخر وہ 2 سال بعد واپس آ رہا تھا، اور یہاں شانی اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے ملے گی ہی نہیں۔
جبکہ 2 سال سے اپنی بے چینی اور بے تابیوں کی داستان وہ اپنے منہ سے سناتا آیا تھا اسے، لیکن شانی کو تو اس کی پرواہ ہی نہ تھی۔ اس نے یہی نتیجہ نکالا تھا۔ بہرحال اس نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اس کے سب کے سامنے کوئی بے باکی نہیں دکھائے گا اور اکیلے میں اسے بخشنے والا نہیں۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ اپنے کہے کے عین مطابق وہ دوسرے دن حویلی میں تھا سب کے بیچ۔ دادو تو اسے اپنی آنکھوں کا تارا بنا کر اسے نظروں کے سامنے سے ہٹنے تک نہیں دے رہی تھی۔ وہ باری باری سب سے ملا۔ شانی جو سب کے بیچ کھڑی تھی اسے اگنور کر کے وہ آگے بڑھ گیا، حال تک نہ پوچھا، اور پھر یہ اگنورنس سارا دن چلتی رہی۔ کنزا جو کہ رخسانہ کی بھتیجی تھی، نہ جانے کتنی بار اس کے کان میں آ کر کہہ گئی تھی کہ آخر وہاں اسے ہوا کیا، یہ تو تمہارا عاشق تھا۔ وہ تو خود پریشان ہو کے رہ گئی تھی۔ اس نے بے باکی دکھانے سے منع کیا تھا، یہاں یہ تو اس سے بات تک نہیں کر رہا تھا۔ یہ بات اس کے ساتھ ساتھ پورے خاندان نے نوٹ کر لی تھی کہ یہاں کچھ گڑبڑ تھی۔ نانوں نے بھی اسے 1-2 بار اپنے پاس بلا کر پوچھا آخر ارتضیٰ کو ہوا کیا ہے، وہ تو اس سے ناراض تو نہیں، جس پر اس نے ناعلمی کا اظہار کر دیا۔ اب نہ جانے سے کیا ہوا تھا، میں پوچھ لوں گی نانو، کل تک تو سب کچھ ٹھیک ہی تھا۔ شام ہوئی پھر رات ہوئی، ارتضیٰ نے اس سے کوئی بات نہ کی، بلکہ جہاں بھی دیکھتا وہاں سے کہیں اور نکل جاتا۔ پورے خاندان والوں نے باتیں بنائی۔ ہر کسی کا یہی کہنا تھا کہ جس ملک میں رہ کر آیا ہے وہاں سے آنے کے بعد مرد سیدھی سادی عورتوں کو نہیں پوچھتے۔ ہر کوئی بات بات پر اسے طعنے سناتا۔ وہ کہاں آتی تھی ان سب باتوں کی؟ وہ تو سارے خاندان میں مشہور تھی کہ اس کا شوہر اس سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن اب تو پورے خاندان کے سامنے ہی وہ اسے کس طرح سے اگنور کر رہا تھا۔ اب اس نے بھی غصے میں فیصلہ کرے، چاہے جو بھی ہو جائے وہ ارتضیٰ سے کبھی بات نہیں کرے گی۔ رات کو تقریباً 2:30 بجے کا وقت تھا جب اس کا دروازہ زور سے بجا، اور وہ زیادہ تر اپنا دروازہ لاک نہیں کرتی تھی، لیکن آج گھر میں زیادہ مہمان ہونے کی وجہ سے مہمان اور بہت زیادہ تھے اور کافی سارے لوگ باہر کے تھے۔ اسے تو ویسے بھی اجازت نہ تھی کسی کے سامنے آنے کی۔ ارتضیٰ کی سختی کی وجہ سے وہ بہت احتیاط کرتی تھی۔ کون ہے؟ اسے نیند سے بوچھل آواز میں پوچھا۔ باہر سے کوئی آواز نہ آئی تو مجبوراً اٹھ کر اسے دروازے کے پاس آئی۔ آرام سے دروازہ کھولا تو وہ جانے دشمن وائٹ ٹراؤزر پہ ہاف سلیو شرٹ پہنے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے وہ تیزی سے اندر آیا اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ شانی کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ اگر کچھ سمجھ میں آیا تو وہ یہ کہ اگلے ہی لمحے وہ ارتضیٰ کی باہوں میں تھی، اسے سختی سے اپنے سینے میں بھیجے وہ اپنی بےتابیاں مٹا رہا تھا۔ I miss you so much۔ وہ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتا کہنے لگا۔ جب شانی کو سمجھ میں آیا تو اس نے زور سے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ اب آئی میری یاد، سب کے سامنے میری بے عزتی کروا کے، شانی نے روٹھے پن سے کہا۔ لیکن اس وقت وہ شانی کے نخرے اٹھانے کے موڈ میں نہیں تھا، بلکہ اپنے نخرے اٹھوانے کے موڈ میں تھا۔ اسی لیے جب شانی نے اسے خود سے دور کیا تو اسے غصہ آنے لگا۔ وہ تو اسی کی بات مان رہا تھا، اسی کے کہنے پر چل رہا تھا اور شانی سے نخرے دکھا رہی تھی۔ دیکھو شانی، جو تم نے کہا میں نے وہی کیا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اس کی بات یاد دلائی۔ کیا میں نے کہا کہ سب کے سامنے مجھے اگنور کر کے اس طرح سے کریں؟ شانی کو غصہ آ گیا۔ نہیں، تم نے یہ کہا تھا کہ سب کے سامنے کسی بھی قسم کی بے باکی نہ دکھائیں، اور میں نے تمہاری بات مانتے ہوئے کسی کے سامنے بھی اپنی بے باکی نہیں دکھائی، اور اب تم مجھے نخرے دکھا رہی ہو۔ مجھے آپ سے بالکل کوئی بات نہیں کرنی، چلے جائیں میرے کمرے سے۔ باہر شانی نے اسے کہا، راستہ دکھایا، لیکن اس کی بات پر اسے مزید غصہ آنے لگا۔ تم ہوتی کون مجھ سے اس طرح سے بات کرنے والی، مجھے کمرے سے باہر نکالنے والی؟ میں اگر چاہوں تو ابھی کبھی اٹھا کر اپنے کمرے میں لے کر جا سکتا ہوں، حق رکھتا ہوں۔ اسی لیے اپنے یہ نخرے کم کرو اور ایک حد میں رہو۔ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا۔ کبھی کبھی وہ اس سے اس لہجے میں بات کرتا تھا کہ شانی کو اپنا آپ بالکل بے مول سا لگتا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پاتی تھی کہ وہ اس کا شوہر ہے یا مالک، وہ اس کی بیوی ہے یا کنیز جو اس کی ہر بات پر اس کی جی حضوری کرے گی۔ اسے سوچوں میں چھوڑ کر وہ اسے اپنے قریب تر کرتا اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اسے باہوں میں لیے کھڑا رہا، پھر بنا کچھ بولے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ کر باہر نکل گیا۔ کبھی کبھی اس کا رویہ شانی کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر جاتا تھا۔ صبح سب کچھ روٹین کے مطابق تھا، جیسے پہلے ہوتا تھا بالکل ویسے ہی ہو رہا تھا۔ وہ ہر بات پر شانی کو آواز لگاتا، جس پر گھر میں موجود مہمان دبی دبی ہنسی ہنستے اسے یہاں سے وہاں جاتے دیکھ کر۔ کل رات کی وجہ سے وہ اس سے ناراض تھی، لیکن وہ اسے منانے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ اس کے مطابق غلطی شانی کی تھی تو اسے اس سے معافی مانگنے آنا چاہیے تھا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ اس وقت شانی اس سے ناراض ہے اور وہ اس کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے بار بار اسے آوازیں دیتا، کبھی ایک کام بتاتا کبھی دوسرا کام بتاتا۔ سب مہمانوں کے سامنے وہ اپنی تمام تر بے باکیاں بھی دکھا رہا تھا۔ شانی تو اس سے کہہ کر پچھتائی تھی۔ یہ تو طے ہو گیا تھا کہ آج کے بعد شانی سے کبھی کسی کام کے لیے منع نہیں کرے گی۔ پھر مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے اور جانے سے پہلے سب نے ایک ہی بات کہی تھی کہ اب رخصتی کر ہی دو، جس سے ان سب کی باتوں پر حامی بڑھتے ہوئے ارتضیٰ نے کہا تھا کہ بہت جلد آپ کو انویٹیشن مل جائے گا۔ سب چلے گئے لیکن کنزا نہیں گئی۔ کنزا کی جا بجا نظریں ارتضیٰ پر جانے لگی، جسے ارتضیٰ نے جلدی ہی نوٹ کر لیا تھا، جبکہ دوسری طرف کا کنزا شانی کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنائے ہوئے گھوم رہی تھی اور بے وقوف لڑکی سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی اس کی دوستی کو سیڑھیاں بنا کر وہ کون سی منزل طے حاصل کرنا چاہ رہی ہے۔ آج کل ارتضیٰ اور نانو کو زیادہ ہی ساتھ ساتھ بیٹھنے لگے تھے۔ ویسے تو ارتضیٰ کم ہی گھر پہ رہتا، لیکن آج کل وہ کبھی ماموں کے کمرے میں تو کبھی نانو کے کمرے میں پایا جاتا، جبکہ
آج کل کنزا کے ساتھ تھی وہ، اور کنزا کے ساتھ ساتھ رہتے وہ دونوں ایک ساتھ کالج جاتی، اور تو اور کنزا نے اسے پرفارمنس کرنے کے لیے بھی فورس کیا تھا۔ وہ اچھی ایکٹنگ کر لیتی تھی اور کنزا کہتی تھی کہ وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے اور اسے اپنا ٹیلنٹ اس طرح سے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کنزا نے اس سے کہا کہ وہ جانتی ہے کہ ارتضیٰ کبھی اسے اس فیلڈ میں جانے کی اجازت نہیں دے گا، لیکن وہ اپنا شوق پورا کر سکتی ہے کالج لائف میں۔ اسے بھی کنزا کا آئیڈیا اچھا لگا تھا، اس لیے اس نے پرفارمنس کرنے کے لیے آڈیشن بھی دیا تھا، جہاں نہ صرف اسے ایکٹنگ کے لیے پسند کیا گیا بلکہ اسے لیلا کا کردار بھی دیا گیا۔ اسے شروع سے ہی لیلا مجنوں کی کہانی بہت زیادہ پسند تھی۔ اسے کبھی لیلا مجنوں کی کہانی بالکل اپنی جیسی لگتی تھی۔ کہتے تھے لیلا بہت خوبصورت نہیں تھی، لیکن مجنوں پھر بھی اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، بالکل اس کی کہانی کی طرح۔ روشانی بھی بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن ارتضیٰ کی محبت نے اسے بہت کیا سے کیا بنا ڈالا تھا۔ ارتضیٰ کی باتوں سے کبھی کبھی اسے لگتا کہ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی ہے جس پر ارتضیٰ مر مٹا ہے۔ اس نے بھی ابھی تک گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ پرفارمنس کرنے والی ہے، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ اسے یہ بھی پتا نہ تھا کہ اس کے ساتھ ایکٹر کون ہے، بس اسے کچھ پتا تھا تو اتنا کہ اس کے شو کو آرگنائز کیا گیا ہے وہ ترکی سے آیا ہے، اس کے بابا کے ملک سے۔ آج گھر آنے کے بعد اس نے بابا کو فون پر بتایا تھا، لیکن بابا اس کی بات کو کہاں دھیان سے سنتے تھے۔ وہ تو بس ایک ہی بات کہتے تھے، بیٹا تم میرے پاس آ جاؤ۔ وہ یہی کہتے کہ وہ نانوں اور ماموں کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ ارتضیٰ کو دیکھے بنا بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ یار اچھی خاصی لمبی ایپیسوڈ نہیں ہوگی یہ والی؟ میں نے کہا تھا 4 ایپیسوڈ پہ ہوگا، میں نے غلطی سے زیادہ ایپیسوڈ کا PDF بنا لیا۔ خیر کل سے میں کوشش کروں گی چھوٹی ایپیسوڈ دینے کی۔ ہاں تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اپنے کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔